और इंग्लैंड से मेरे साथ हैं जनाब आज पता नहीं कुदरतुल्लाह शहाब का साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनका नाम क्यों आ रहा है, डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ये अल्लाह बारिक अल्लाह फीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। जी सर। सर आप अल जज़ीरा के ऊपर और मुख्तलिफ़ टेलीविज़न्स पे आप देखते हैं, और आज का जो इंटरव्यू 8 से 9 बजे का है, मैंने बिल्कुल आपके साथ वो भी शेयर किया कि सेनेटर मुश्ताक साहब का जब मैंने फ्लोर पे फ़र्स्ट टाइम एड्रेस देखा था, और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अवाम के लिए बात की थी, और उन्होंने ये कहा था कि जितने आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने आपके जजेस हैं, जितने आपके चीफ जस्टिसेस हैं, जितने आपके सेक्रेटरीट में ऑफिसर्स हैं, और ग्रेड 17 18 18 19 से ऊपर जितने लोग हैं, उनको आप सब्सिडी देने के बाद, अगर सब्सिडी देनी है, रिलीफ देनी है, तो गरीबों को दें जिनकी तनख्वाहें भी नहीं है उतनी, और बिजली के बिल वो भी उतने ही पे करते हैं, जबकि उसकी आदमी की तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा है, और आप उसको सब्सिडीज़, पेट्रोल में सब्सिडी दे रहे हैं, उसको आप बिजली का बिल उसका कम चार्ज कर रहे हैं, उसको 4 गाड़ियां आपने दी हुई है, एक गाड़ी बेटा लेके उड़ा हुआ है, एक बीवी लेके उड़ी हुई है, दूसरा बच्चा लेके उड़ा हुआ है। तो मतलब अगर आपने बचाना है तो उनका इंटरव्यू भी आज इन्होंने ही, जनाब समीउल्लाह मलिक साहब ने मेरा अरेंज किया था, ऑल्दो इट टुक वेरी लॉन्ग टाइम। सर सबसे पहले तो खुश आमदेद, और आपकी वेबसाइट है bittertruth.uk के नाम से आपकी वेबसाइट है, आप इनके आर्टिकल्स को और इनकी तहरीरों को वहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज की पाकिस्तान की सूरत हाल को अपनी नज़र से आप कैसे देख रहे हैं? अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अब मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था, आपके वो पंजाबी का गाना भी जो आपने जिक्र किया वो भी सुन रहा था, उर्दू का वो गाना भी जो कि आपने दादी जान का जिक्र किया वो सुन रहा था। तो मैं इंशाअल्लाह वक्त मिला तो मैं उसके बारे में भी ज़रूर तज़किरा करूँगा। लेकिन अब आपने पाकिस्तान का पूछा है तो बात ये है, हम सब जानते हैं, आप भी हर रोज़ 20वें आदमी का इंटरव्यू करती हैं, देखती भी हैं। इस वक्त तो हर फिरौन ये समझ बैठ रहा है कि बस वही है अक्ल फ़िक्र का अलमबरदार। अब बहुत ज़रूरी है जी, वो खुद को बड़ा ज़रूरी समझता है, उसकी हिदायत और रहनुमाई ही निजात का सबब है। बस वही मैं का चक्कर है पाकिस्तान में, नहुसत का चक्कर। इसलिए वो पुकारता रहता है कि जी वही आला और रफ़ा, वही है रब और रब आला भी। यानी खुद फरेबी की चादर में लिपटा हुआ है मौत। यानी वो समझता है कि मौत तो उसे छू भी नहीं सकती। समान हरब से लेस खुदाम उसकी हिफाजत में मारूर हैं। चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता कि उसे गजन पहुंचा सके। जैसा वो मौत, यानी ये लगता है जैसे हम सब मौत को, जो मुक़द्दर हजरात हैं, मौत को भूल बैठे हैं। यानी खुद फरेब तो समझता है कि मौत भी उसे भूल जाएगी, लेकिन होता कुछ और है बाबा। सब कुछ होता है, महाफज भी, सामान हरब भी, महल्लात भी, साजो सामान भी, आफरीन भी, वावा भी, बॉडी गार्ड भी, बंदूकें भी, सब कुछ होता है। फिर आप होता है नील, होता है दरिया नील, लहरें होती हैं, फिर मूज और लहरें रब हकीकी होंगी पाबंद। और जब वो गिर जाता है तो फिर दूर तक कोई नहीं होता मददगार। तब वो आंख खोलता है और पुकारने लगता है, नहीं नहीं मैं ईमान लाता हूँ, हाँ मैं मूसा हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। लेकिन बंद हो जाते हैं सारे दर, किसी हौबका से नहीं खुलते वो दरवाजे। फिर वो गर्क हो जाता है, यानी गर्क होना उसका मुकद्दर ठहर जाता है। मौत उसकी शहरत पर ऐसे दाम काट देती है कि बस खत्म शुद, निशान इबरत दास्तान दरस्तान। यानी फिरौन मरता है, लेकिन मैं क्या करूं, आपने सवाल ऐसा किया है कि फिरौन तो मरता है लेकिन फिरौनियत नहीं मरती। इसके पैरोकार आते हैं, आते रहेंगे, फिर वो पुकारने लगते हैं, हमारा मनसूबा कामयाब रहा, हमें आला अरफा, हमारे पास है वो दानिश बिनिश जो बचा ले जाएंगे। हमने मुल्क को दीवारों से बचा लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, बस हमारे पीछे चलो, हमारी पैरोकारी करो, निजात इसी में है। ये नारे हाय तहसीन इस जोन में हमें मुतला रखते हैं लीडरों को भी कि सब ठीक है, इसकी मदद से चलती है, इनकी मदद से कारोबार हिया चलता है, ये होंगे तो पाकिस्तान चलेगा, खुदा न खास्ता ये नहीं होंगे तो पाकिस्तान भी चलेगा। लेकिन आपको पता है, जिसमें मिसाल दी, फिर एक दरिया होता है और अंजाम भी वही होता है। मैंने एक दिन एक बड़े साहिब नजर थे, मैंने उनसे पूछा कि हम इंसान हैं, बताइए बाबा जी, गुनाह तो करेंगे, होगा भी, तो फिर क्या करें? बोले हाँ ये तो है, लेकिन जब गुनाह तन्हाई में सरजद हो जाए
تو تنہائی میں اس کی معافی مانگو، اور جب سر عام ہو جائے، اجتماع میں ہو جائے، تو اجتماع میں کھڑے ہو کر معافی کے طلبگار بن جاؤ۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ سچائی کو اختیار کرو، یہ روشنی ہے، نجات ہے، رہنمائی ہے، سکون ہے، اس کی تلخی میں شیرینی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ بس ہلاکت ہے، اندھیرا ہے، گمراہی ہے، بے سکونی ہے اس کے اندر، اطمینان کا قاتل ہے۔ اطمینان کا قاتل جھوٹ ہی تو ہے، انسانیت کا بھی یہ قاتل ہے۔ جھوٹ ایک فریب ہے، سہانا نظر آتا ہے لیکن ہے نہیں۔ بس ہمیں سچائی سے محبت کرنی چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ پھر انہوں نے ایک دن یہ بھی فرمایا کہ اس سے آگے کی بات میں نے جو کہی وہ کہی کہ سچائی کے لیے زبان صادق کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے یہ تمہید باندھی نا اس لفظ کے لیے کہ سچائی کے لیے زبان صادق کا ہونا ضروری ہے۔ سچائی پاکیزگی ہے اور جھوٹ نجازت ہے۔ جھوٹ آلودہ زبان سچائی بیان ہی، جھوٹ آلودہ زبان تو سچائی بیان ہی نہیں کر سکتی۔ تو پہلے ہمیں اپنی زبان کو جھوٹ کی نجات سے پاک کرنا چاہیے۔ نجس زبان سے ادا کیے الفاظ بے معنی بے اثر ہو جاتے ہیں، چاہے سننے میں کتنا ہی خوش کرنا، اس سماعت میں کتنا ہی سرور بکھیرے وہ۔ یعنی آپ دیکھیے کہ عجیب لوگ تھے وہ، ہر مسئلے کی جڑ جانتے تھے، جس کا میں ذکر کیا کہ جو بزرگ ہوتے تھے وہ کہاں سے کہاں کی تفصیل لے جاتے ہیں۔ یعنی گانا کچھ اور تھا تو وہ کہیں کا کہاں لے گئے۔ بہت سادہ بیان لوگ، لیکن روح میں اتر جاتی تھی ان کی باتیں۔ اب تو بہت سے ہیں بڑے شعلہ بیان میں نظر آتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کے جائیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ قزلے پہ خوشیاں تالیاں بجاتے ہیں، قزلے پہ کہتے ہیں کہ بڑا فخر ہو گیا، ہم نے ملک کو بچا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ قرض کی پیتے تھے میں، اور کہتے تھے ایک دن فاقہ مستی رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن والی بات میں، بڑا یہ بات ہے۔ تو یہ اب پاکستان کی بات ہے جو آپ نے مجھے پوچھا، یہ بہت پاکستان کے شکریہ، حالات، مایوس نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ پاکستان کے حالات میں پوچھے تو یہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اور میں تو صرف آپ کی اس بات میں اتنا سا ہی ایڈ کرنا چاہتی ہوں، ظاہر ہے میں آپ کی رائے پوچھنا چاہتی ہوں، میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہتی ہوں، مونکی سی مونکی ڈو۔ اگر آپ بچے کے سامنے جو کریں گے اپنی، اور پاکستان از لکیسٹ کنٹری کے یہاں پہ یوتھ بہت زیادہ ہے، مگر اب کے دور میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آنکھ میں آنکھ ڈال کے جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ شرم اور لحاظ بھی نہیں۔ آج بی بی سی نے کور کیا ہے کہ جب یہ مغلوں سے نجات دلوائی انگریزوں کے دور میں، اور چند ایک ایف آئی آرز ہیں جن کو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے، اور وہ ایف آئی آرز کہتی ہے کہ اس زمانے میں جوتا چوری ہوتا تھا اس کی بھی ایف آئی آر، بسترے کی چادر چوری ہوتی تھی وہ بھی ایف آئی آر درج ہوتی تھی، یعنی اتنے بڑے پیمانے کی چوریاں نہیں تھیں۔ مگر آج میں فیل یہ کرتی ہوں کہ برائی اس حد تک بڑھی کہ قمیض کے بیچ میں ایک کھنگی لگی یا ایک سوراخ ہوا، اس کو جب ریپیئر نہیں کیا گیا تو اس نے آج ان قمیضوں اور کپڑوں کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے کہ اتنے چھید ہیں کہ یہ نہیں سمجھ آتا کہ ریپیئر کہاں سے کریں اور کہاں سے اس کو چھوڑ دیں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو الیکشن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں موسٹ پروبیبلی الیکشنز ہو جائیں گے، مگر آپ مجھے بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی تو ریڈی ہے اور مسلم لیگ نون ہاف اینڈ ہاف ہے، جناب فضل الرحمان صاحب قطعاً اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اور فضل الرحمان صاحب خفا بھی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے دبئی میں اور واقعی مجھے بھی حیرت ہے کہ انگلینڈ میں جتنی ملاقات ہوئی فضل الرحمان صاحب کو وہاں انوائٹ نہیں کیا، دبئی میں ملاقات ہوئی فضل الرحمان صاحب جو کہ موسٹ امپورٹنٹ پلر آف دس اتحاد، کیا وجہ تھا کہ ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا؟ مگر آج کی خبر ہے کہ شاید میاں صاحب، بڑے میاں صاحب ان کو منا لیں گے۔ اب بہت اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کر دیا۔ مطلب آپ کو یاد ہوگا، آپ نے الیکشن کے بارے میں بات بتائی تو میں نے پچھلی دفعہ اپنے پروگرام میں بات کی تھی تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، تو میں اس کو زمینی حقائق کے حوالے سے تو اس کا تجزیہ میں نے کیا تھا، اور آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں۔ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ ہمارے الیکشن، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ایک مہینہ پہلے باقاعدہ طور پہ آرڈیننس اور قانون بھی بن گیا کہ الیکشن کا اعلان بھی الیکشن کمیشن کرے گا، اور الیکشن کا سارا بندوبست وہی کرے گا، اور بار بار ہمارے شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی دولہے سازگان میں یہی کہتے ہیں جی اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، اب ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ جو ہی ہماری مدت ہوتی ختم اس کی ہمارے اقتدار کی تو الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروائے۔ اب زمینی حقائق یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہماری مردم شماری ہوئی ہے، اس وقت جو مردم شماری جو ہمارے حلقے بنے ہوئے ہیں وہ پرانی مردم شماری کے مطابق ہے، جس کے مطابق ہماری آبادی 19 کروڑ 32 لاکھ تھی۔ اب ہماری جو نئی مردم شماری شنید یہ ہے کہ اس کے مطابق 23 کروڑ 50 لاکھ کے قریب لگ بھگ ہماری آبادی نکلی ہے۔ لازمی بات ہے کہ یہ بہت بڑا گیپ ہے، 3-4 کروڑ کا گیپ ہے، اور اس کے لیے پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔
اب پہلی دفعہ جو مردم شماری ہوئی ہے یہ ہمارے پاکستان کے سول ادارے نے کی ہے. پہلے سے فوج ہی ہماری مردم شماری کیا کرتی تھی, فوجی جو ادارے تھے وہ کرتے تھے. اب وہ اس مردم شماری کے اوپر 4 جگہ سے اعتراضات اٹھ گئے ہیں. ایم کیو ایم جو کراچی کی ایک جماعت ہے اس نے بھی اس پہ اعتراض کر دیا ہے, جماعت اسلامی نے اس پہ کراچی سے اعتراض کر دیا ہے, سندھ کے دیہی علاقوں سے اس پہ اعتراض ہو گیا ہے, گلگت بلتستان اس کے اوپر اعتراض ہو گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک جو الیکشن کمیشن کے جو مردم شماری کے نتائج ہیں وہ تو الیکشن کمیشن کے حوالے نہیں کیے گئے. الیکشن کمیشن کیسے حد بندیاں نہیں بنائے گا, کیسے نئے الیکشن ہوں گے؟ یا تو پھر طے کر لی جائے کہ یہ جو مردم شماری جس پہ اربوں روپے ہمارا صرف ہو گیا یہ خو کھاتے میں چل گئی اور پرانی مردم شماری کے مطابق بات ہوگی. لیکن بات یہ کی جا رہی کہ نئی مردم شماری کے مطابق باتیں ہوں گی. جب نئی مردم شماری کی بات ہوگی تو جو 4.5 کروڑ کی آبادی بڑی ہے اس کی پھر نئی ہلکا حد بندیاں ہوں گی. پھر ان حد بندیوں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں نئی حد بندیوں کے لیے کم از کم 6 سے 8 مہینے چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کا بیان ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے, ان کی ویڈیو بھی موجود ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے جب حد بندیاں ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر اس پہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں, اس کے لیے 3 مہینے ہوتے ہیں اس کے الیکشن اس کے لیے. پھر اس کے بعد جب حد بندیاں 3 مہینے کے بعد اس کے بعد الیکشن کمیشن جب کرتا ہے تو پھر وہ 3 مہینے کا وقت دیتا ہے الیکشن کرنے کے لیے. یہ زمینی حقائق ہیں. ابھی تک اب جو جنہوں نے مردم شماری کی ہے انہوں نے کہا جی کوئی ڈیجیٹل اپرینٹس جو ہے ہمارے وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں, وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر ہم مردم شماری کی تعداد جو ہے وہ ہم دیں گے. پھر ایک آواز یہ بھی آئی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, جماعت اسلامی کو اور ایم کیو ایم کو ہم نے مطمئن کر لیا ہے, لیکن گلگت بلتستان کی تو ابھی وہاں پہ موجود ہے, ان کا اعتراض ابھی باقی ہے. بات یہ ہے کہ یہ وہ زمینی حقائق ہے جس کی بنا پہ میں نے جو کہا تھا کہ اس سال انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. اس حکومت نے خود کو اس لیے بری ذمہ قرار دینا ہے, کہیں گے جی ہم نے تو کہہ دیا جی الیکشن کمیشن کا کام ہے, الیکشن کرانا ہمارا کام نہیں ہے, ہم اپنی جو ہے وہ اس کی اقتدار پوری کر کے چلے جائیں گے. نئی ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی اور نئی انٹرم یہ جو حکومتیں یہ ختم کر دی جائیں گی, تو نئی انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. نئی انٹرم گورنمنٹ جو آئے گی لازمی بات ہے کہ جب مردم شماری مکمل ہوگی, اس کا حد بندیاں ہوں گی, وہ کتنی بجائے 3 مہینے کے کچھ زیادہ چلتی ہے تو 3 مہینے سے زیادہ اجازت نہیں آئین کے اندر. کیا اس کے لیے کوئی نیا آرڈیننس جاری کیا جائے گا, کیا عدالت کے پاس جایا جائے گا, یعنی کیا ہوگا یہ سلسلہ بھی ابھی باقی. اس میں کتنا وقت لگتا ہے, اگر عدالت میں جاتا ہے تو وہاں پہ کتنا وقت لگتا ہے, کتنی دیر میں وہ اس میں طے کرتے ہیں. یہ تو وہ باتیں ہیں جو کہ الیکشن کے بارے میں آپ نے سوال کیا تھا. اب آئیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں. اب دیکھا جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم پارٹی کی پی ڈی ایم گروپ کے وہ صدر ہیں, 13 پارٹیوں کا جو اتحاد بنا وہ اس کے صدر ہیں. لازمی بات ہے کہ وہ ان کے بھی تحفظات ہیں کیونکہ وہ خود کو ایک سیاسی جماعت گردانتے ہیں, سیاسی جماعت ہیں وہ, ان کا ایک اثر و رسوخ ہے اپنے ایک علاقے میں. ان کی جماعت خاصی ایکٹیو بھی ہے اپنے سرحد کے علاقے کے پی کے اندر. اب وہ دیکھتے ہیں کہ بھی کیا بات ہے کہ مجھے بائی پاس کر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے خود اپنے تئیں کچھ چیزیں طے کر رہے ہیں. اب ہمارے ہاں ہر آدمی جو ہے جتنے بھی سیاستدان ہیں, ہر سیاستدان چاہے اس کے بعد ٹانگے کی سواریاں ہوں وہ بھی وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھتا ہے. تو مولانا بھی وزیر اعظم بننے کا خواب دیتے ہیں. مولانا کا خواب وزیر اعظم بننے کا تو بہت پرانا خواب ہے. اس کے لیے انہیں آپ کو یاد ہوگا آج بھی ویڈیو موجود ہے کہ مشرف کے زمانے میں یہ مشال حسین کے توسط سے امریکن ایمبیسڈر سے بات انہوں نے جب کی تو انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمیں آزمائیں, مجھے ایک دفعہ وزیر اعظم کا موقع دیں, ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. یہ الفاظ ہیں ان کے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں مطلب ہے. اور آج بھی مجھے نہیں پتا آج ان کی ہمدردی کیسے ہوں گی, لیکن آج تو ان کے وہ بھی امیدوار تو ہیں وزیر اعظم بننے کے. اب نون لیگ ہے وہ بھی وہاں پہ ہماری مریم نواز ہیں وہ بھی امیدوار ہیں. ادھر جو زرداری صاحب نے بلاول کو بھی میدان میں اتارا ہوا ہے کہ وہ بھی مطلب امیدوار وزیر اعظم کے. یہ تو بات کی بات ہوگی, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ اختلاف ہے, ان کا اختلاف جائز بنتا ہے کہ جمہوریت تو سب کے مشورے سے چلتی ہے. اگر پارٹی میں جمہوریت ہو لیکن یہ سے مشورہ نہیں کیا گیا جو دونوں چلے گئے, یا تو یہ جماعتیں الگ الگ ہوں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ وہ انتخابی معاہدہ کرتی ہیں تب بات ہے. لیکن اب وہ جب ناراض ہو گئے ہیں, ناراض ہونے کے بعد انہوں نے فوری طور پہ انہوں نے اپنا ریئیکشن بھی دکھا دیا میڈیا کے آگے. انہوں نے تو یہ کہا دیا کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے. اب اگر پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے تو پی ڈی ایم اگر ٹوٹ جاتی ہے تو پھر نئی یہ جو حکومت سے چل رہی ہے یہ کس بیس پہ چل رہی ہے؟ یہ تو 13 جماعتوں کے اتحاد سے چل رہی ہے نا ان کے پاس. لیکن اس وقت کیونکہ اس میں مخالف ہے ہی نہیں, چند لوگ ہیں اس میں مخالف کے, وہ جو کہ عمران نے آپ کا پتا ہے جب پارٹی نے توڑ دی. ٹھیک سر وہی میں نے کہا بس تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو لے کے جانا چاہتی ہوں. سر جب پاکستان انڈیپینڈنس کا ٹائم تھا 1947 کی اگر ہم بات کرتے ہیں
تو ٹوٹل صوبے بر صغیر پاک و ہند کے اس زمانے میں 17 صوبے ہوا کرتے ہوتے تھے. آبادی کے لحاظ سے تقریباً ٹوٹل آبادی جو سب کانٹیننٹ تھی وہ 570 ملین تھی. 570 ملین. اب وہاں پہ بن گیا ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان اور انڈیا. ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن 1947 میں ہندوستان کو جو آبادی ملی تھی اس زمانے میں 570 میں سے تقریباً 370 ملین کے قریب ہندوستان میں لوگ بستے تھے. بڑی جگہ تھی. ہم پاکستان میں اگر آ جاتے ہیں تو پاکستان میں جو لوگ تھے 170 ملین تھے اور بنگلہ دیش میں تقریباً 30 ملین تھے. 1947 کے بعد اگر ہم آج آ جائیں تو ہندوستان کی آبادی 570 ملین سے بڑھ کے 1.4 بلین تک پہنچ گئی ہے. پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 170 ملین سے بڑھنے کے بعد آئی بلیو سو دس از اراؤنڈ 231.4 ملین کے قریب پہنچ گئی ہے اور بنگلہ دیش جو ہے وہ 169.4 بلین کے قریب پہنچا ہوا ہے. آبادی بڑھی. اب میرا پوری بات چیت کا مقصد یہ کہ ظاہر ہے ہندوستان کا خطہ بڑا تھا، آبادی زیادہ تھی. ٹوٹل صوبے 17 تھے. پاکستان کے پاس 4 آ گئے. بنگلہ دیش، ویسٹ پاکستان ہو گیا، ایسٹ پاکستان ہو گیا. ہندوستان میں باقی رہ گئے 13 صوبے. مگر آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ عام آدمی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہاں کے پولیٹیشنز نے ہر لحاظ سے اپنے ملک کے بارے میں سوچا. تو زیادہ لوگ ہوئے تو زیادہ کاؤنسلز بنی، زیادہ ممبر پارلیمنٹس، تو صوبوں کو انہوں نے زیادہ صوبے بنا دیے. یعنی 13 صوبوں سے بڑھ کے آج تقریباً میرا خیال ہے 33 کے قریب صوبے ہیں. پاکستان کی آبادی جب پاکستان بنا تھا 4 صوبوں سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے. 170 ملین سے ہم بڑھ کے تقریباً 231.4 ملین پہ پہنچے کھڑے ہیں. وہی 4 صوبوں کے کبھی 1 یونٹ بن جاتا ہے، کبھی 1 یونٹ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کیا بات ہے؟ کیا پولیٹیشنز آر ناٹ سیریس اباؤٹ دا پیپل؟ سینسس بھی ہوا، یہ مردم شماری بھی ہوئی، ایم کیو ایم کی بھی ریزرویشنز ہیں. یعنی پولیٹیشنز نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور مقاصد کے لیے مردم شماری بھی غلط کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ ویئر ڈو دے وانٹ ٹو ٹیک اس؟ اب میں بہت پہلے، آج سے کئی سال سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو آبادی کا بم جو پھوٹنے والا جو پھوٹ رہا ہے، مطلب اس حوالے سے جو لازمی بات ہے کہ انتظامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی صوبے ہونے چاہیے. اور میں تو پاکستان نے 10 سے 11 صوبے بنانے کے حق میں تھا، اور باقاعدہ طور پہ میں جو حد بندیاں تھی اس کے بارے میں خد و خال کی تھی. میں نے اس بات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن ایک خاکہ سا پیش کیا گیا تھا کم از کم 10-11 صوبے ہوں تاکہ لوگوں کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے صوبے کے دارالحکومت سے قربت حاصل ہو، وہاں پہ اپنی قریب کی ہائی کورٹ میں جا سکے، قریب کی عدالت میں جا سکے، جو دوسرے بیوروکریسی سے رابطہ کر سکے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی سال تک اس بات کو، اس نعرے کو ہی غداری سے کا ارتکاب قرار دیا گیا کہ نئے صوبے بنانا جو گویا غداری کا ارتکاب کرنا ہے. کیونکہ ہر آدمی اتنا بڑا غدار ہے، اتنا بڑا غدار ہے کہ اس کو قوم کے لیے اچھا کام ہوتا بھی غداری نظر آتا ہے. ہندوستان میں تو سارے محب وطن ہیں. اس صوبوں کا زیادہ صوبوں کا مطالبہ کرنے کے لیے کئی لوگوں کو جیل بھی جانا پڑا، سزائیں بھی بھگتنی پڑی مطلب ہے. لیکن آج موقع آ گیا ہے کہ لوگ اب جو ہے اس کی آواز نکالتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں کو ضرورت محسوس ہوگی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ پنجاب باقی سارے پاکستان میں سب سے بڑا صوبہ ہے. پنجاب کے 3 صوبے ہونے چاہیے، سندھ کے 2 صوبے ہونے چاہیے، بلوچستان رقبے سے بہت بڑا ہے، انتظامی لحاظ سے اس کے بھی 3 صوبے ہونے چاہیے، اور اسی طرح جو یعنی کے پی کے ہمارا علاقہ اس کے بھی 2 صوبے ہونے چاہیے مطلب ہے. اب ملا لیے جائیں جس میں نے کیا تو یہ سارے 10-11 صوبے یہ بن جاتے ہیں. اس پہ لوگوں کا سینسس بن رہا ہے اس بات کے اوپر. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بجائے، اب پنجاب کی میں پہلے مثال دے دیتا ہوں. اب جنوبی پنجاب کا ایک آدمی ڈیرہ اسماعیل خان میں یا بھاولپور میں یا کہیں دور صادق آباد میں بیٹھا ہوا ہے، اسے لاہور آنے کے لیے خدا نہ خاصہ کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو لاہور میں پورا دن چاہیے، پورے 2 دن، اسے 2 دن چاہیے. مطلب وہ کہاں آئے مطلب ہے.
ہونا یہ چاہیے کہ اس کے گھر کے قریب تمام سہولتیں ہونی چاہیے انتظامی طور پہ، حکومتی سطح پہ تمام اس کے مسائل جو ہیں اس کے حل ہونے چاہیے. یہ ہماری حکومت کے لیے بھی بہتر ہوگا، اخراجات بھی کم ہوں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے شروع میں بات کی تھی، جو انٹرویو بات کی تھی کہ گاڑیوں کا معاملہ، کسی بچے کے پاس اپنی گاڑی، باپ کے پاس، ماں کے پاس اپنی گاڑی، یہ ساری گاڑیوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی سرکاری آدمی کے پاس گاڑی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. سر آپ نے صوبوں کا بھی مشورہ دیا، آج تک صوبوں کا نہیں مانا گیا، گاڑیوں کا بھی نہیں مانا جائے گا. میں نے کہا ویسے تو آپ بھیک مانگنے کے لیے اپنا کشکول لیے پھرتے ہیں ہر وقت، مطلب ہے. میں نے کہا بتائیے برطانیہ، میں برطانیہ میں رہتا ہوں، برطانیہ کے اندر 122 گاڑیاں ہیں ٹوٹل، اور وہ بھی ایک محکمے کے پاس ہیں. جس محکمے کو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ادھار منگواتا ہے، اور وہ اس باقاعدہ ان رائٹنگ دیتا ہے پیپر کے اوپر، جیسی گاڑی آپ کی آئے گی ویسی آپ کو واپس کی جائے گی، اور اس کا جو پیٹرول ہوتا ہے اس کا متعلقہ محکمہ دیتا ہے، گاڑی کو پھر واپس بھیجا جاتا ہے. یہ میں نے کہا برطانیہ جیسا ملک اس کے پاس 122 گاڑیاں ہیں، اور 122 گاڑیوں کے اندر اب نئی جو رپورٹ آئی اس نے کہا جی اس سال یعنی 2022 کے اندر جو گزر گیا ہے، 2022 میں یعنی جون 2021 2022 سے 2023 سے 2023 جون تک 122 گاڑیوں میں صرف 79 گاڑیوں کا استعمال ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی کم کر دیا جائے 79. اب ہمیں چاہیے کہ 122 کو ختم کر کے 79 کے نہیں سر، وہ ہیومن رائٹس اور یہ ساری چیزیں ہمیں باہر کے ملکوں میں یاد آتی ہیں، ہمارے ملک میں تو ہم کھینچ کے چپیڑ بھی مار دیتے ہیں. بائی دا وے آج میں اور آپ تم تو تجزیہ کر سکتے ہیں، تو بتا سکتے ہیں مطلب ہے کہ آپ قرض لیتے ہیں، آپ ان سے جن سے قرض لیتے ہیں ان کے پاس 79 گاڑیاں ہیں. مطلب ہے یہاں کے اگر وزراء جو ہے ٹرین پہ ٹیوب پہ سفر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ہمارے وزراء کو کیا موت پڑی ہوئی ہے؟ ٹھیک سر. سر ایک سوال میرا آپ سے ایک ہے، پاکستان میں ماشاءاللہ بہت زبردست جمہوریت ہے، گورنمنٹ بہت بہترین کام کر رہی ہے، مگر آج بڑا عجیب ہوا کہ وفاقی وزیر محترمہ جو اطلاعات و نشریات ہے محترمہ اورنگزیب عالمگیر صاحبہ بھی وہاں موجود تھے، پرائم منسٹر بھی موجود تھے. پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک صحافی نے سوال پوچھا، اور وہ یہ تھا ہیومن رائٹس کے بارے میں اور میڈیا کے اوپر آزادی کے لحاظ سے، جس پہ جناب پرائم منسٹر صاحب آف پاکستان انہوں نے کہا کہ نو، پاکستان میں تو مکمل طور پہ آزادی ہے، اور باقی سوال کے لیے انہوں نے محترمہ مریم اورنگزیب کی جانب سوال کو منتقل کر دیا. اور اس کے فوراً بعد ایک ریکارڈنگ تھی، پتہ چلا ہے کہ پاکستان پی ٹی وی کے اس جرنلسٹ کو انہوں نے آف لسٹ کر دیا، آف دی ایئر کر دیا. میں شیئر کر، یہ ایکسپریس ٹریبیون میں خبر شائع ہوئی ہے. اس صحافی کا نام اعظم چودھری لاہور میں پریس کانفرنس میں شریک تھے، یہاں انہوں نے سوال پوچھا اور اس کے بعد ان کو انہوں نے نکال دیا. صحافی نے کہا کہ پروگرام باخبر کی ابتدائی ٹیم کا حصہ تھے، اور اب ان کو باقاعدہ طور پر پتہ چلا ہے کہ ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کر دیا گیا. حالانکہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس کی تلافی کی. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا نا تو کہ سچ بولیں گے، تو آپ کی گورنمنٹ، آپ کے ادارے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ، کوئی بھی شخص سامنے آ کے سچ بات نہیں کرتا، تو آپ اپنی یوتھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اس حوالے سے چند اشعار سنا دوں، کیونکہ آپ کا بھی شیئر کا موڈ تھا تو مجھے بھی آپ کی شیئر کو یاد بالکل سر، اب ایک آپ سنائیں گے تو پھر ایک میں بھی سناؤں گی. ضرور سنائیے. میں آپ کو چند اشعار سنا چاہتا ہوں اس بارے میں، پاکستان کے حالات کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ذرا تفہیم کرتے ہیں، بنام عدل آدم رزق ہم تقسیم کرتے ہیں. تو تم ساری حکومت شان و شوق و تمکنت لے لو، فضائے بحر و بر کے سب امور سلطنت لے لو، عدالت حسن و دولت اختیار ہے، اختیار بے قرار لے لو، سپاہ دربار شہرت اقتدار دو جہاں لے لو، اور مجھے کچھ حرف دے دو، لفظ دے دو، ایک قلم دے دو، زمانے بھر کا غم دے دو، سنگ ریزے تلخیاں دے دو، مگر 2 دن کا قصہ ہے کمال تمکنت جانا، صحیفوں کی روایت زوال سلطنت جانا. ایک ایسا وقت آئے گا بڑی دوپہر میں جانا، اکیلے تم کھڑے ہوگے اکیلے شہر میں جانا، میری جان ایسے موسم میں میرے الفاظ بولیں گے، میرے الفاظ کے جادو میرے الفاظ کے جادو میرے حیرت کو کھولیں گے. میں لکھوں گا وہ نغمے جو کبھی سوچے نہیں تم نے، ابھی کچھ بالوں پر باقی ہیں جو نوچے نہیں تم نے، کچھ ایسے استعارے جو کبھی بولے نہیں جاتے، میں اگلوں گا وہ موتی جو کبھی تولے نہیں جاتے. میری نظمیں جمال موسم جاں کو نکھاریں گی، میری غزلیں تمہارے حسن کی زلفیں سنواریں گی.
तुम्हें मैं हुस्न दूंगा, एतबारे बेकरार दूंगा, वकारे हुस्न दूंगा, इख्तियारे जिस्मो जान दूंगा, फजाए नगमा गुल में तुम्हें मैं जिंदा रखूंगा, सारे शहर जाम में तुम्हें पाइंदा रखूंगा। तो जाना ऐसे करते हैं, जरा तफहीम करते हैं, बना में अल्लाह आदम रिज़्क़ हम तकसीम करते हैं। ये मैं आपने जो भी बात बताई उस सहाफ़ी की और उसको अपलोड कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, उसके बारे में हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जब उनसे कोई ऐसी बात पूछ जाती है, आपको याद नहीं कि आज से कुछ देर पहले बजट के बारे में जब बातें हो रही थी तो एक सहाफ़ी ने जब सवाल पूछा तो हमारे जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने थप्पड़ जड़ने की कोशिश की, थप्पड़ मार ही दिया था उनकी तरफ से। उन्होंने जब हाथ उठा दिया तो हाथ उठ गया, चाहे मुझे लगा या नहीं लगा, बाद में चाहे कहेंगे मैंने गाल। और आप मशवरे, आप मिसालें देते फिरते हैं इंग्लैंड की कि इंग्लैंड में ये है, हालांकि वो तो पलते बढ़ते इंग्लैंड में हैं, उनके बच्चे इंग्लैंड में हैं। आपने पोएम सुनाई तो मैं भी अपने गम का इजहार कर। हमारी बदनसीबी ये है आपा कि ये लोग सिर्फ हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, बाकी जब बाकी सारी उम्र जो है बाकी इनके बच्चे हों, उनके बच्चों के बच्चे हों, वो सारे यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में रहते हैं। ये हमारी बदनसीबी है। बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर तमाम इदारों को, और मुझे पता है कि ये प्रोग्राम समीउल्लाह साहब के तवस्सुत से बड़े लोगों तक भी डेफिनेटली पहुँचेगा। और शायर ने क्या खूबसूरत कहा है, समीउल्लाह साहब इज़ टेक्निकली एडवांस। मेरी तो याददाश्तें हैं, जब मेरा गम से दिल फटता है तो मैं अपनी याददाश्तों को यूं तहरीर कर लिया करती होती हूँ। मैं उसी याददाश्त में से शेयर करती हूँ कि पत्थरों को वोट देकर हीरे तलाश करते हो। आई होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, आई होल्ड पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान। पत्थरों को वोट देकर हीरे तलाश करते हो, न मेरे ख्वाब बदले, न कोई ताबीर बदली, न दिन बदले मेरे, न तकदीर बदली। वही फरमान शाही है, वही अजान सुल्तानी, वही सिक्का है रायज, उस पे बस तस्वीर बदली है। मेरी आंखों पे पट्टी खोल दो कि आज मैं देखूं कि आज़ादी मिली है या फ़कत ज़ंजीर बदली है। और हम इन्हीं ज़ंजीरों के बीच में हैं, इन्हीं ज़ंजीरों के बीच में रहेंगे। बट द वर्स्ट थिंग इज़, इसके लिए मैं यकीनन यूथ प्रॉबेबली इतनी बुरे और इतने गम और गुस्से के बीच में है कि ये वोल्केनो है, ये वो आतिशफिशां पहाड़ है जो फटा ही फटा, आज नहीं तो कल फटा ही फटा, और ये बहुत सौ को लेके अपने साथ जाएगा। सर, मैं यहाँ से आपको इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, और दुनिया के जो मामलात हैं वो यकीनन पाकिस्तान के ऊपर भी असरअंदाज होंगे। आज जो बाइडन साहब और पूरी की पूरे लोग ये बैठे, और दुनिया के नक्शे पे फिनलैंड जो है वो 31वां मुल्क था जो नेटो का शरीक हुआ, स्वीडन 32वां मुल्क होगा। अब आज जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो बहुत गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने कोट एंड कोट्स में जो नेटो को कहा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती चली जाती हूँ। उन्होंने कहा, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड absurd when time frame is not set neither for the invitation nor for the Ukraine's membership, Zelensky said. He finished with uncertainty is weaknesses. उन्होंने कहा कि अगर चीज़ें अनसर्टन हो जाती हैं तो कमज़ोरियाँ बढ़ जाती हैं। एंड आई विल ओपनली डिस्कस दिस एट द समिट। उनको हर मौके पे बोलने का मौका दिया जाता है, और मेरा ख्याल है दिस मैन ज़ेलेंस्की इज़ गोइंग टू पूरी दुनिया को आग के समंदर के बीच में धकेलने के लिए जा रहा है। एंड अमेरिका इज़ प्लेइंग रोल। मगर अमेरिका इज़ कहा जाता है वन ऑफ द पार्टनर जोज एट द मोमेंट। जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन इज़ नॉट रेडी टू ज्वाइन नेटो, इसके बारे में क्या फरमाएंगे आप? अब बात यह है कि अगर आपको याद हो तो आज से 1 साल पहले हमने ऐसे आपके प्रोग्राम में, आपने मिलकर जो आपका जो प्रोग्राम हुआ, हमने ये प्रेडिक्शन की थी कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, कि नए इत्तेहादात कैसे बनेंगे और कैसे क्यों बनेंगे। हमने उसकी वजूहत भी बताई थी। अब आप ये देखिए कि लाजमी बात है कि अब ये बात तय हो गई है कि अब दुनिया की मंडियों, दुनिया के ममालिक को फौज के जरिए तस्खीर करना मुमकिन नहीं रहा। अब यानी जो अमेरिका ने भी अब तक, आप देखिए सिर्फ अमेरिका बहादुर की अगर बात करें तो अमेरिका ने अब तक जो है 49 ममालिक में जारियत की, और किसी एक मुल्क के अंदर भी वो ऐसा नहीं कि वो बगैर रुसवा हुए निकला हुआ हो। अब वो कोशिश, अब उसके मुकाबले में चीन ने बकायदा जो सबक हासिल किया वो ये है कि चीन ने कहा कि अगर आपने मुल्कों के अंदर अपना वजन अगर आपने बढ़ाना है तो आपको तजारत के जरिए मंडियां जो हासिल करनी होंगी।
اور چین آہستہ 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 اس نے بغیر کسی مڈ میں اپنے پاؤں رکھے ہوئے اس نے آہستہ تجارت کے ذریعے اپنی منڈیاں کو اپنے جسم کو بڑھایا، اور بڑھتے بڑھتے آپ یہ دیکھیں کہ آج افریقہ کے اندر اس کا توتی بولتا ہے، افریقہ کے اندر اس کی منوپلی بن چکی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سی پیک بنتے بنتے جو کوشش بہت کی کہ سی پیک نہ بن سکے، لیکن سی پیک پھر دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سری لنکا کو دیکھ لیں، اس میں چائنا آ گیا واپس، ایران کو دیکھ لیں $460 بلین کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد روس، اب دیکھیے روس کو باقاعدہ طور پہ روس کے ساتھ جھگڑا کیا چلا تھا، یہی جھگڑا چلا تھا نا کہ مطلب اس کو مطلب یہ روس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے معاملہ سے دور رہیں، آپ اس کو نیٹو میں داخل کریں گے تو لازمی بات ہے کہ پورا نیٹو جو ہے، پھر نیٹو کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق جو نیٹو کی تمام فورسز جو ہے اس ملک میں آ جائیں گی، پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ یہ وہی یہ وہی روس ہے نا، مطلب ہے جو کہ سوویت یونین تھا، اس نے بھی جو ٹوٹ گیا اس کے بعد اس نے بھی سبق سیکھا۔ امریکہ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اب ہمارے ہاتھ تو منڈیاں رہی نہیں، چین جو ہے بہت زیادہ مناپلی اختیار کر گیا ہے، تو اس کے بعد اس نے چین کے مقابلے میں اب دوبارہ سے ایک نئی حد بندیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ دنیاوی طور پہ طاقت کا پلڑے جو ہے نا اسے چینج کیا جا رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ وہاں چین کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پہلے آسٹریلیا کے ساتھ، ساؤتھ کوریا کے ساتھ، جاپان کے ساتھ، اس میں پھر انڈیا کو تھوڑا شامل کیا، اس ساتھ پھر تھائی لینڈ کو تھوڑا شامل کیا، اور ایک کوارڈ کے نام سے جو انہوں نے ایک بنایا، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ٹھہرا، کامیاب نہیں بن سکا۔ اس کے بعد انہوں نے چین کے ساتھ جو تائیوان تھا اس کے معاملے میں بات شروع کی، لیکن اس نے دیکھا کہ چین نے بہت کوائٹلی اس کو بھی ہینڈل کر لیا۔ نارتھ کوریا کا معاملہ شروع ہوا تو نارتھ کوریا، آپ دیکھیں کہ نارتھ کوریا جب سیدھی دھمکیاں دینی شروع کر دی، اس نے کہا کہ ہم وجود میں تو چھوٹے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ ہم براہ راست مطلب امریکہ پہ حملہ کر سکیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پہلی مرتبہ نارتھ کوریا کے اس دھمکی کے بعد باقاعدہ طور پہ جو امریکہ کے سابقہ صدر تھے ٹرمپ، ان کو باقاعدہ طور پہ اس نارتھ کوریا کے ساتھ بات کرنی پڑی، مذاکرات کرنے پڑے، کچھ لے دے ہوا، ان سب بات مطلب ہے۔ اب یہ ساری باتیں انہوں نے پتہ چل گیا ہے کہ چین کے راستے کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ سی پیک کے علاوہ جو اس کا ون روڈ ون بیلٹ ہے، وہ بھی سارے یورپ کے ساتھ، یورپ کو سارے کو کور کر لیا ہے، اور یورپی منڈی جتنی بھی ہے وہ بھی چین کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ اور اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا مقروض جو امریکہ ہے وہ چائنا کا ہے، اور اس کے بعد جاپان کا ہے۔ لیکن چائنا کے اندر جو امریکن انویسٹمنٹ ہے وہ اس قدر ہے کہ اس کا جو اسے اس بات کا خدشہ نہیں ہے کہ کل اگر آپ کو یاد ہوگا ایسے 1.5 مہینہ پہلے جو بائیڈن نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر قرضوں کی حدود بڑھائی نہ گئی تو امریکہ جو ہے بینک کرپٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس مدت سے 3 دن پہلے باقاعدہ طور پہ کانگریس نے اور سب نے مل کے جو ہے اس بل پہ دستخط کر دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اگر بینک کرپٹ ہوتا ہے تو ایک تو کوشش یہ تھی کہ چین کو ذرا دھمکی دی جائے کہ بھئی آپ کا جو بہت بڑا قرضہ ہے یہ بھی ڈوب سکتا ہے، لیکن چین نے اس کے جواب میں ایسی حد اپنی ایسا ڈیفینس کر لیا ہوتا کہ انہیں پتہ چلا کہ یہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ یہ وہ بیک گراؤنڈ جلد سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی وجہ سے یہ جو نیٹو کے نئے ممبر بنائے جا رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیے نا کہ روس سے بھی امریکہ نکلا ہی تھا تو 2 ہفتے کے بعد اس نے نیا پنگا روس کے ساتھ کر لیا، اور اس کی مدد کرنے پہ آ گئے۔ اب یورپی یونین کے لوگ جو ہیں، یورپی یونین کے خود جو اب اخبار اٹھا کے دیکھیں یورپی یونین کے، تو بہت سے جو سیاستدان اور لوگ جو ہیں وہ اس بات کے خلاف ہیں۔ اس نے کہا کہ آخر ہم بغیر جنگ کے ہم کیوں نہیں چل سکتے، ہمیں کس چیز نے مجبور کر رکھا ہے کہ ہم ہر بات میں امریکہ کی حمایت کریں؟ اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ امریکہ ہمارا مائی باپ ہے، امریکہ دوسری جنگ عظیم میں مگر صاحب ملک تو دن بدن ایک سے ایک ملک نیٹو میں شریک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نیٹو میں شامل ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مطلب وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی گروپ بندی تو ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں جن ملکوں کو شامل کیا جا رہا ہے نیٹو کے اندر، تو کیا وہ نیٹو میں اگر شامل اب اس وقت نہیں ہے تو کیا وہ امریکہ کی حمایت نہیں کر رہے؟ کیا وہ یورپی یونین کی حمایت نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن اس کی وجہ کیا، پھر نیٹو جب بنے گی تو نیٹو کے پھر اپنے اخراجات ہوتے ہیں، وہ کیا جو ڈیفنس کے جو اخراجات ہیں وہ تقسیم کر سکیں گے؟ اب سویڈن کا معاملہ نئے سرے سے مسلمانوں کے ساتھ اس کا نیا پنگا شروع کیا، قرآن کی جو اس نے بے حرمتی کی ہے سویڈن کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ مطلب کہ یہ پہلے اب وہ مسلمانوں کے اس نازک احساس کو چھیڑتے ہیں، کبھی پاکستان وہ تو بہت دور ہے، اس کو قرآن پاک سویڈن کو نہیں بننے دے رہا تھا، ٹرکی نہیں بننا دے رہا تھا، مگر ٹرکی کی بھی اپنی ذاتی مفادات اب آ گئے سامنے، اور بالکل وہ صحیح ہے۔ مگر ٹرکی کو امریکہ F-16 طیارے دے رہا ہے،
ویئر ایز پابندی لگائی جا رہی ہے کہ اگر یہ طیارے دیے جائیں گے تو ان طیاروں کو وہ یونان کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا. اور ٹرکی ان ریٹرن اس نے کہا ہے کہ میں سویڈن کے بارے میں سوچ سکتا ہوں مگر مجھے یورپین یونین کی ممبرشپ دیا جائے، اور خام خواہ ان کو بلاک کیا ہوا، حالانکہ آدھا یورپ میں. بات یہ ہے کہ اب میں جہاں تک ترکی کی بات ہے کہ ترکی کو پتہ چل گیا ہے، اب ترکی والے اتنے انٹرسٹ نہیں رہے کہ واقعی یورپی یونین میں چلے جائیں. مطلب آپ کو پتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے، 4 سال پہلے 2021 تک ترکی کا بڑا انٹرسٹ تھا، لیکن 2021 کے بعد انہوں نے باقاعدہ شفٹ اپنی جو ساری پالیسی تھی وہ شفٹ کر لی، اور انہوں نے اپنے تئیں ایسی پالیسی اختیار کر لی ہیں کہ اب ترکی نے خود کو ظاہر کر دیا کہ یورپی یونین کو، امریکہ کو ترکی کس کو ضرورت ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ ترکی نے اپنی معیشت کو اس قدر اسٹرانگ کر لیا ہے. اگر آپ اس کی معیشت دیکھیں تو معیشت اس کی جو ہے وہ یعنی اس وقت آج سے 30 سال کے پہلے آج جو ہے ترکی جو ہے اس وقت دنیا کے 18واں بڑا ملک بن چکا ہے معیشت کے لحاظ سے. ترکی کا یہ معاملہ ہے. اور اس کے بعد اب یہ ترکی واحد ملک ہے جو کہ چین کو ڈرون طیارے سپلائی کر رہا ہے. وہ بہت سے پھر بارڈر سسٹم میں چین کے ساتھ بارڈر سسٹم میں تجارت کر رہا ہے. $160 بلین سے زیادہ کی تجارت اس کی صرف چین کے ساتھ ہے اور بارڈر سسٹم پہ ہے. یعنی چین سے وہ جتنا سامان لیتا ہے اتنا سامان اس کو بھی دیتا ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو چین ترکی نے تو اپنے آپ کو سٹینڈ کر لیا، اسے یورپی یونین کی ضرورت نہیں رہی. مطلب ہے کہ وہ یورپی یونین کی پہلے ضرورت اس لیے تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ نہیں، مگر سر یونان کے ساتھ تو پھڈا چل رہا ہے نا. میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. پہلے اس کی ضرورت تھی کہ یورپی یونین کے حوالے سے اس کے جو لوگ ہیں، اس کی جو تجارت ہے اس کو زیادہ ایکسپینڈ ہو، تو وہ تو سب قابو کر لیا. اب بھائی F-16 کے اوپر F-16 کے اوپر ابھی اس نے امریکہ کو کہا، لیکن ترکی نے اس سے مانگے ضرور تھے، لیکن ترکی نے یہ F-16 کا جو مطالبہ تھا 2019 میں کیا تھا. لیکن اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ہی ترکی امریکہ کے تعلقات اس لیے خراب ہو گئے تھے کہ امریکہ نے باقاعدہ ترکی سے کہا تھا جب اس کو تعلقات خراب ہو گئے کہ ہمیں افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کے اڈے دیے جائیں، جو کہ عراق پہ حملہ کرنے کے لیے اڈے دیے جائیں، لیکن ترکی نے اس پہ بالکل فلیٹلی ریفیوز کر دیا تھا. پھر باقاعدہ طور پہ ترکی کو آفر کی گئی تھی کہ ہم آپ کو $17 بلین بھی دیں گے اس بار میں، لیکن ترکی نے اس کے باوجود سے انکار کر دیا. ترکی کو اندرون خانہ اس بات کی پابندی لگائے گی کہ آپ تجارتی پابندی نہیں رکھ سکتی ہیں. ترکی نے کہا کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہ یورپی یونین اور امریکہ جو ہے اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکے. ایک تو یہ بات ہے کہ اب وہ جہاں تک اس کا تعلق ہے F-16 طیارہ کا شرائط کے ساتھ ترکی قبول کرنے، وہ ترکی سے قبول نہیں کرے گا. امریکہ ترکی کے جو ڈیفنس منسٹری ہے اس نے کیٹاگوریکلی یہ بات کہہ دی. اس نے کہا کہ ہمیں آپ پابند کریں گے، ہم ترکی حملہ نہیں کریں گے، یونان حملہ نہیں کریں گے، لیکن آپ اس بات کی تو گارنٹی دے نہیں رہے کہ یونان اس وقت یورپی یونین کا ہے. اگر یونان کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے پورا یورپی یونین جو ہے وہ ہمارے منہ کر کے حملہ کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا بھی کوئی چارہ کار ہونا چاہیے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اگر وہ یورپی یونین میں ترکی کا جاتا بھی ہے، جانا چاہتا ہے سر. ابھی آپ نے کہا نا کہ ترکی اب انٹرسٹڈ نہیں ہے، یہ 4 دن پہلے کی بات ہے. ترکی یہ چاہتا ہے کہ یورپین یونین میں شمولیت ہو، کیونکہ یونان سے بچنے کے لیے اب اس کی طرف آ رہا ہوں. اب یہ جو بات ہے یورپی یونین میں، وہ اس لیے جا رہا ہے یورپی یونین میں جانے کے، اس سے ایک فائدہ ہے کہ جب یورپی یونین میں جائے گا تو پھر ترکی یورپی یونین کا جو اپنا ایجنڈا ہے، اس کے نیٹو کا بھی جو ایجنڈا ہے اس کا یہ ہے کہ اگر ملک آپس میں اختلافات ہو تو جنگ کی بجائے پورا یورپی یونین جو اسے سنبھال دے تاکہ سارا یونان کے ساتھ نہ ہو. کیا گارنٹی ہے اس بات کی، کیا گارنٹی کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ ترکی کے حق میں آئے گا؟ ٹھیک سر، ٹھیک سر. سر بس یہیں پہ ہم اجازت چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، وہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ اریسٹ کریں گے ان کو؟ کوئک آنسر چاہیے کیونکہ وی ہیو ٹو کلوز. جی یقیناً یہ سارا معاملہ اسی کا ہو رہا ہے. مطلب آپ دیکھیے یہ جو میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ ICPR کی جو پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے کیٹاگوری اعلان کیا تھا کہ ہم نے اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل اور بریگیڈیئر کو ہم نے سزا سنا دی ہے. یہ ایک بڑا فیصلہ. سر یہ وہ میجر جنرل تھا، یہ وہ میجر جنرل بریگیڈیئر جنرل تھا جو اس سے پہلے بھی 1-2 کیسز میں مطلوب تھے، یعنی ان کے لنکس تھے. پہلے یعنی ICPR کی پریس کانفرنس میں اس وقت یہ فیصلہ اپنی پریس کانفرنس کی جبکہ باقاعدہ طور پہ احسن لطیف کھوسا باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ میں کیس لڑ رہے تھے کہ یہ مقدمے جو ہیں 9 مئی کے، یہ کوئی بھی مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں جانا چاہیے. اگر سپریم کورٹ جو ہے ملک میں قتل و غارت کے مقدمے سن رہی ہے تو کیوں کیا جائے؟ لیکن اس کی تنظیر یہ پیش کی جا رہی تھی کہ یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نواز شریف کے زمانے میں بھی ہوا تھا، فوجی عدالتیں بنی تھیں، عمران خان کے زمانے میں بھی ہوا تھا،
اب یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے. اب آپ سپریم کورٹ نے بھی غیر معینہ مدت کے لیے اس یعنی جو مقدمہ سن رہے تھے فوج عدالت کا, اسے جو ہے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا ہے. اور انہوں نے صرف اتنی بات کہا کہ اسی دن ہی ملتوی کر دیا تھا کہ جی ہمیں اٹارنی جنرل نے یہ بتا دیا ہے کہ کسی بھی مجرم کو فوجی عدالتوں میں سزائے موت یا عمر قید نہیں سنائی جائے گی. اچھا بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو 100-150 مقدمے میں ملوث کر دیا جائے اور اوپر سے کیس بھی الیکشن کا وقت بھی آ جائے اور اس کی پارٹی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے, اور الیکشن کمیشن اس کی پارٹی کا تذکرہ بھی نہ کرے. نہیں, میں آپ سے ذکر میں اس میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد اس سے پہلے بے سر و سامان کر دیا گیا نا, اس کی ساری چیزیں ختم کر دی گئی. اب اس پہ اس کا گرفتار ہونا لازمی امر ہے, اسے گرفتار کیا جائے گا. لیکن وہ گرفتار اس لیے اسے بالکل ہی وہ انتخابات کے قریب گرفتار اس لیے کریں گے تاکہ مکمل طور پہ اس کا قلع کما کیا جا سکے. میرا خیال ہے کہ یہ قرین انصاف نہیں ہوگا, قطعاً انصاف نہیں ہوگا. میں تو صرف اتنا کہتی ہوں کہ ہم خود اپنے آپ کو آتش فشاں کے دہانے کے اوپر بٹھا کے بس پھر تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آپ اپنے دل عوام کے میں یہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں اگر آپ نے عمران خان مقدمہ چلانا ہے تو عمران خان کو یہاں اس پوسٹ میں لانے کے جو لوگ شامل تھے تو شجاع پاشا سے شروع کیا جائے. شجاع پاشا, ظہیر الاسلام, باجوہ, ان سب کو ایگزیکٹلی. سر بہت شکریہ. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں اس پروگرام میں. اٹ از ناٹ کہ کوئی ایک پارٹی, یہ بہت بری ترتیب سیٹ ہو رہی ہے اور وہ لوگ آئندہ اس سے بھی بدترین ہوگا. میں نے آج کے پروگرام کے شروع میں کہا نا کہ ایک زمانہ تھا جب انگریزوں نے 57 میں 1857-58 میں جب یہ سنبھالا تھا تو جوتے کی چوری کو بھی بہت بڑی چوری سمجھا جاتا تھا, FIR درج ہوتی تھی. اور آج آپ دیکھیے گا کیا صورتحال ہے. اور اگر یہ اپنے ذاتی رنجشوں کو ختم نہ کیا گیا تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان اینی وے شیپ اینڈ مینر. میں آپ کی بات کو ایک خطے میں سم اپ کر دوں, صرف ایک خطے میں 1 منٹ کے لیے اگر آپ اجازت دیں. جی. بیاں کیا کیجئے بیداد کاوش ہائے مژگاں کا, کہ ہر ایک قطرہ خون دانا ہے تسبیح ہے مرجاں کا. دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے, میرا ہر زخم دل ایک تخم ہے سروے چراغا کا. بہت شکریہ. یہیں دیجیے اجازت.